गुमराह एपिसोड 194। शदीद ज़हनी इस्तराब में घिरकर मैं वहां से उठकर बाहर निकल आया। निजामुद्दीन बरामदे में बैठा था। मुझे देखकर वो एकदम उठ गया। अब क्या हुक्म है साहब जी? देखो, तुम इस गाड़ी के कागजात तैयार कराओ। खामखा अप्लाइड फोर्स से काम नहीं चलेगा। जी बहुत बेहतर, मैं वापसी पर इधर ही आ जाऊंगा। हाँ, अगर मैं यहाँ ना हुआ तो घर पर मिलूंगा। ये लो, कुछ पैसे साथ ले जाओ। मेरा ख्याल है तुम सीधे वहां से घर पहुंच जाना, शायद मुझे कुछ देर हो जाए। ये कहकर मैंने उसे 1000 रुपया दे दिया ताकि वो ये काम इत्मीनान से करवा सके। वो गाड़ी में अपनी वालदा को दे देना चाहता था। उन्हें जिंदगी के उस हिस्से में कुछ तो आराम मिलना चाहिए था, वरना अब तक उन्होंने हमारा क्या सुख देखा था। ये अच्छा हुआ कि मैंने उन्हें चकसवालन जाने नहीं दिया। गाँव में उन्हें भला क्या आराम मिलता होगा। निजामुद्दीन जल्दी गाड़ी लेकर बाहर निकल गया तो मैं कुछ सोचता हुआ दोबारा ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। अलमास उस वक्त दरवाजे में आन ठहरी थी। उसका रंग और ज्यादा सुर्ख हो गया था। वो उस रोज बहुत अफसरदा लग रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस आदमी से वो इतनी मोहब्बत करती है उसे किसी दिन जेल भी जाना पड़ेगा। आपने गाड़ी कहाँ भेजी है? ये मैंने नहीं खरीदी है। इसके कागजात बनवाने के लिए मैंने निजामुद्दीन को दफ्तर भेजा है। तो फिर तय रहा, आप शाम को 6 बजे मेरे साथ चलेंगे। जाना कुछ मुश्किल तो नहीं है अलमास बेगम, मगर ये बात अच्छी नहीं। मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। ऐसा ना सोचें, कोशिश करने में कोई हर्ज तो नहीं। आप परेशान ना हो। खुदा ना खास्ता अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? ये नामुमकिन नहीं है। वो बड़े मौसस लोग हैं। उस कोठी की दीवारें बहुत ऊंची हैं। लेकिन आप जो मेरे साथ होंगे, और फिर वो मुझे पहचानते भी हैं। जाती तौर पर वो मुझे जानते हैं। उन्हें मेरी मौजूदगी अच्छी नहीं लगेगी। वो मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। इससे क्या होता है, आप मेरे साथ होंगे और आपका हुलिया भी बदला जा सकता है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मैडम, मैं आपको रोक नहीं सकता। जो होगा देखा जाएगा। फिर यूं करें कि आप इधर ही आराम करें। दोपहर का खाना भी यहाँ ही खा लें। बहुत बेहतर, मैं जरा सो लेता हूँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मैं आपके लिए बेडरूम खोल देती हूँ। इतने में मैं कुछ दूसरे इंतजाम कर लूंगी। कुछ और लोग भी मेरे साथ चलेंगे। मगर इसकी इजाजत कहाँ है? वो तो सिर्फ एक आदमी को अंदर जाने देंगे। ये बात नहीं है। म्यूजिक के बगैर काम कैसे चल सकेगा? इतनी समझ तो नहीं होनी चाहिए। जो मर्जी वो करें, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अलमास ने मेरे लिए बेडरूम खोल दिया और मैं फोम के बिस्तर पर जा लेटा। उसने एसी भी खोल दिया था। कुछ ही देर बाद मुझे कंबल की जरूरत महसूस होने लगी। वो उसने पायती में डाल दिया था। उसे ओढ़कर मैं गहरी नींद में डूब गया। जब मैं बेदार हुआ तो उस वक्त 2 बज रहे थे। वो बड़ी अफसरदा दोपहर थी। मुझे अलमास ने जगा दिया था और वो अभी तक दरवाजे में खड़ी थी। मैं बाहर निकला तो मुझे एहसास हुआ कि वो शायद रोती रही है। वो खला में घूरते हुए बोली, खाना ठंडा हो रहा है। क्या बात है, आप रोती रही हैं? नहीं तो बस ऐसे ही कोई ख्याल आ गया था कि मेरे आंसू बह निकले। और फिर क्या? अभी उस आदमी का फोन आया था। उसने कहा है कि बड़े साहब एक जरूरी काम से कराची जा रहे हैं। 1 हफ्ते बाद वो वापस आएंगे। ये महफिल मौसीकी फिर किसी दिन होगी। ये तो और भी अच्छी बात है। आप एक बड़ी आजमाइश से बच गई अलमास। मुझे दिली खुशी हुई है। कुछ लम्हे ऐसे आते हैं आदमी की जिंदगी में जो बड़ी ही गनीमत होते हैं। इसमें भला रोने की क्या बात है? मुझे अफसोस ये हो रहा है कि आप भी की अजियत के दिन और बढ़ गए हैं। हम उनकी कोई मदद ना कर सके। अल्लाह बेहतर करेगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। आदमी का हर हाल में पुरुम्मीद रहना चाहिए। मैं उसके साथ चलकर खाने की मेज पर जा पहुंचा। खाना उसने बहुत उम्दा तैयार करवाया था और वो इसरार करती रही कि मैं और ज्यादा खाऊं। मुझे उसके साथ खाने में शरीक होकर बहुत मजा आया। उसे मेजबानी के आदाब आते थे। मैंने अभी रावलपिंडी फोन किया था। यही कोई 12:30 बजे। किसे फोन किया था आपने? वो बहुत बारसूख सियासी लीडर हैं, रफीक खावर साहब। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब मुझे उनके फोन का इंतजार है। क्या कहा था आपने उनसे? मैंने आप ही के बारे में उनसे बात की थी ताकि वो मुझे बता सके कि उनका हाल क्या है। गुड, ये अच्छा किया आपने। क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे कि वो मालूम करवाते हैं। वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं। खुद भी शायर हैं। बहुत अच्छी गज़लें कहते हैं। उनका कलाम भी छप चुका है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो दरअसल, आपको शायद पता नहीं है, आज से कोई 4 साल पहले वो मुझे पसंद कर चुके थे। उनका बड़ा इसरार था कि मैं उनसे शादी कर लूं और खातून खाना बनकर बैठ जाऊं, मगर मुझे ये मंजूर नहीं था। अदाकारी मेरी घुट्टी में पड़ी है। मैं भला काम कैसे छोड़ देती? मैं समझ रहा हूँ। काश आपने उनकी बात मान ली होती। जी नहीं, हर इंसान हर काम के लिए नहीं होता, मगर लोग यही समझते हैं। उनका ख्याल था कि बात बन जाएगी, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। फिर भी वो मेरे मद्दा हैं। उनकी शादी हो चुकी है। उम्र यही को 48 साल होगी। बड़े दीदाज़ेब आदमी है वो। जी, मैं समझ रहा हूँ। और आज मैंने उन्हें कई दिनों बाद फ़ोन किया। वो मुझसे आबी साहब से मेरे ताल्लुक़ के बारे में पूछ रहे थे। मैं भला उनसे क्या कहती? जी, आप ठीक कहती हैं। मैंने शदीद ज़हनी तज़ब्ज़ुब में मुब्तला होते हुए कहा।
الماس کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس عورت کو کوئی بھی سمجھ نہ سکتا تھا۔ وہ دراصل کسی کو بھی مسترد نہیں کرتی تھی۔ آبی کا نام وہ اپنی گرہ میں باندھ کر رکھتی تھی، اور رفیق خاور صاحب کا بھی یہی حال تھا۔ الماس اب تک اسے بھلا نہیں سکی تھی۔ کھانا ختم ہو چکا تھا، ہم وہاں سے اٹھ کر پھر ڈرائنگ روم میں جا بیٹھے۔ کوئی 15 منٹ بعد فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ تیزی سے دوسری طرف لپکی۔ معلوم ہوا کہ وہ رفیق خاور صاحب ہیں، پنڈی سے بول رہے ہیں۔ الماس نے مجھے کونے میں رکھا دوسرا فون اٹھانے کا اشارہ کیا۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو وہ کہہ رہے تھے، کیا حال ہے آپ کے؟ میں نے ان کا پتہ کروایا ہے۔ اچھا، پھر کیا معلوم ہوا آپ کو؟ وہ آبی تو کوئی بہت ہی گھٹیا آدمی ہے، اسے چوری، ڈاکہ زنی اور قتل کے مقدموں میں پکڑا گیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کوئی عورت ہے آسیہ، وہ بھی اس کے ساتھ گرفتار ہوئی ہے۔ آبی نے اپنا نام علی حسن گردیزی رکھ لیا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ اور بھی کئی آدمی ہیں۔ وہ میاں والی کے ضلع میں قندیار کی حویلی سے گرفتار ہوئے ہیں۔ انہوں نے اصل مالک کو قتل کرنے کے بعد اس کی جاگیر پر قبضہ کر لیا تھا۔ پولیس نے ان کے ریمانڈ کا وقت پورا ہونے پر انہیں جیل بھیج دیا ہے، مگر ابھی ان کا مقدمہ عدالت میں نہیں لگا ہے۔ ویسے وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، البتہ آپ کو یہ سن کر افسوس ہوگا کہ اسلم آبی اندھا ہو چکا ہے اور وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ اندھے ہو چکے ہیں؟ وہ بے اختیار چیخ اٹھی۔ جی ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے، اور جیل سے وہ اسپتال بھی منتقل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ ایسی کیا بات ہے؟ وجہ یہ کہ اس آدمی پر کسی اور کے ذریعے جیل کے سپرنٹینڈنٹ اکبر قریشی کو اغوا کرنے اور پھر اقدام قتل کا مقدمہ الگ سے درج ہوا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے خاور صاحب؟ یہ ہو چکا الماس بی بی۔ پتہ نہیں تمہیں اس آدمی سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ قریشی بچ گیا ہے اور اسی نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے۔ کل وہ دونوں پولیس کی تحویل میں چلے جائیں گے۔ یہ تو بہت افسوسناک بات ہے خاور صاحب، کچھ ہو سکے تو ان کی مدد کریں۔ مجھے افسوس ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ اگر چاہیں تو راول پنڈی آ جائیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ویسے بائی دا وے وہ آدمی ہے کون؟ وہ میرے بہت قریبی عزیز ہے خاور صاحب، مجھے تو یہ سب کچھ جھوٹ معلوم ہوتا ہے۔ علی حسن گردیزی صاحب ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ اس کا اصل نام نہیں ہے بانو، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کا ریکارڈ تو بہت ہی گندا ہے، کوئی شریف آدمی تو اس سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرے گا۔ امپاسبل۔ بہرحال میں اس معاملے میں شاید آپ کی کوئی مدد نہ کر سکوں۔ آئی ایم سوری بانو، تھینک یو۔ میں فون بند کر رہا ہوں۔ او ڈیم اٹ، کر دو بند، تمہیں کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، میں سب سمجھ رہی ہوں۔ بانو، سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بات نہیں ہے۔ حل کیا بتاتے ہیں آپ؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اپنے اپنے اعمال کا نتیجہ تو سب کو بھگتنا ہی پڑتا ہے، اور اگر یہ سب کچھ جھوٹ ہوا تو پھر؟ جھوٹ نہیں ہے یہ، آبی کے ساتھ ایک اور آدمی کی بھی پولیس کو تلاش ہے، اور اس کا نام ہے غلام جیلانی۔ پولیس نے اس کے سر کی قیمت مقرر کر رکھی ہے 50,000 روپے۔ وہ ایک نہیں کئی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب ہے، اور آج سے نہیں بہت عرصے سے وہ اس کی تلاش میں ہے۔ پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہی ہیں اس معاملے کو، بہتر ہے کہ آپ ان کا خیال چھوڑ دیں ڈیئر، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ الماس نے فون پٹک دیا۔ الماس کے چہرے پر غضبناک کیفیت ابھر آئی تھی، اس پر ایسے ایسے انکشافات ہوئے تھے کہ وہ اندر سے بہت دکھی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ بھی اس قسم کا آدمی ہے۔ میرے بارے میں بھی اس کا تصور بہت ہی عمدہ تھا، مگر حالات کے اس رخ کا تو اسے قطعاً علم نہیں تھا۔ وہ ریسیور رکھ کر دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگی۔ میں اپنی جگہ شرمندہ سا ہو کر رہ گیا تھا، مجھ میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ میں اس کو مخاطب کر سکوں۔ کتنی دیر تک وہ اسی طرح روتی رہی، میں بھی اپنی جگہ سے قدم نہ ہلا سکا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں جیلانی صاحب، آپ کے لیے یہی بہتر ہے، اور سمجھیں کہ میں آبی کے لیے اور آبی میرے لیے مر گیا ہے۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر بولی اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ غلط ہے الماس بیگم، یہ جھوٹ ہے۔ خاور کو جو کچھ بتایا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور صحیح کیا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اس سے زیادہ میری بدنصیبی اور کیا ہوگی کہ میرا منگیتر ایک ڈاکو ہے، ایک قاتل ہے، ایک ذلیل آدمی ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے میڈم، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں سن سکوں گا۔ وہ میرا دوست ہے، بھائی ہے میرا، اس کی تذلیل میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اور آپ اس کے دوست ہیں، استاد ہیں، اس راہ پر اسے لگانے والے آپ ہی ہیں۔ کیا بات ہے آپ کی، آپ 10-20 لاکھ روپیہ ایک لمحے میں خرچ کر سکتے ہیں، کیا کچھ نہیں کر سکتے آپ؟ اور پھر بھی آپ بہت شریف آدمی ہیں، بہتر ہے کہ آپ ابھی یہاں سے نکل جائیں اور بس۔ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتی، مگر میری بات تو سنیں، میں کہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ میں ہی آپ کو نہ سمجھ سکی، ورنہ آپ کا اس ریگستان میں جو انداز تھا مجھے اس سے عبرت پکڑ لینا چاہیے تھی۔ کتنے بے دریغ ہو کر آپ نے وہاں گولی چلا دی تھی۔ میں بھی سوچتی تھی کہ کوئی عام آدمی اس طرح تو کبھی نہیں کرتا۔ کتنے ہی آدمی آپ نے وہاں مار ڈالے اور آپ کے چہرے پر ملال تک نہیں آیا۔ مجھے اسی وقت سمجھ جانا چاہیے تھا، مگر میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے۔ میں نے آبی صاحب سے اپنی منگنی کروا لی۔ کوئی بت جیسا پاگل بھی دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میری ابھی تک آبی سے شادی کیوں نہ ہو سکی، اس خونی بھیڑیے سے۔ اب وہ جیل میں بیٹھا ہے اور اندھا ہو چکا ہے، یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے جو اسے مل رہی ہے۔
وہ اسے علاج کی مہلت بھی نہیں دے رہے. اچھا ہے وہ اپنی موت آپ مر گیا. اف میرے پروردگار, یہ میرے کس گناہ کی سزا تھی؟ اگر اس سے میری شادی ہو گئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ بتائیے جیلانی صاحب, پھر کیا ہوتا؟ میری عزت, میری شہرت, میرا وجود, سب کچھ تباہ ہو گیا ہوتا. وہ اس وقت صوفے پر بیٹھ چکی تھی اور یوں باتیں کر رہی تھی جیسے وہ خود سے مخاطب ہو. میرے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا. ٹھیک ہے میڈم, میں جا رہا ہوں, خدا حافظ. میری کیفیت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے جیلانی صاحب. آپ نے سن لیا رفیق خاور صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کے بارے میں بھی انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ میرے لیے حیران کن ہے. مجھے کسی کو جھٹلانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ ابھی پر کیا بیت گئی ہے. کیا وہ تشدد سے اندھے ہوئے ہیں؟ یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت ہے. اس کی غزالی آنکھیں اشکبار تھی. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو یہاں بیٹھا ہوں, کل ایک کام سے ادھر آیا تھا, اب میں راولپنڈی جا رہا ہوں. وہ میرا دوست ہے, میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا. یہ کہہ کر میں اس کے کمرے سے نکل کر برآمدے میں جا پہنچا. نہ اسے کچھ سوج رہا تھا نہ مجھے. وہ بہت شکستہ دل نظر آتی تھی. وہ سمجھتی تھی آبی کو کہ وہ ایک بہت بڑا زمیندار ہے جس کے پاس بے تحاشا روپیہ موجود ہے, جو اس کے ایک اشارے پر اسے فلم کے لیے 15-20 لاکھ روپے بغیر کسی ہل و حجت کے دے سکتا ہے. اب اس شخص کے بارے میں اسے جب بتایا گیا کہ وہ ڈاکو ہے, قاتل ہے, خونی ہے, تو الماس کے محسوسات کا اندازہ کوئی بھی شخص لگا سکتا تھا. مجھے بھی اس نے گھر سے نکل جانے کا حکم دیا تھا تو وہ اپنی جگہ بالکل حق جانب تھی. میں اسے ایسا کرنے سے نہیں روک سکتا تھا. میں نادم سا ہو کر اس کی کوٹھی سے نکلا اور سڑک پر جا پہنچا. ٹیکسی مجھے جلد ہی مل گئی. میں اس میں بیٹھ کر سیدھا اپنی کوٹھی جا پہنچا. نظام الدین مجھ سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا اور وہ مجھ سے مختلف کاغذات پر دستخط کروانا چاہتا تھا, مگر گاڑی تو میں نے ماں جی کے نام سے خریدی تھی. ان سے میں نے مختلف فارموں پر دستخط کروا کر اسے دے دیے تاکہ وہ اگلے روز اس معاملے کو طے کروا دے. میرا دل اتنا بجھا ہوا تھا کہ میرا گھر میں کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا. میں سیدھا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا. مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. اذیتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا جس نے مجھے بے بس کر رکھا تھا. کمروں میں اس وقت تک اے سی لگ چکے تھے اور ان کی ہوا خنک تھی. جی چاہتا تھا کہ آدمی اس خنکی میں مست ہو کر گہری نیند میں کھو جائے, مگر نیند نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا. 6 بجے تک میں یوں ہی بستر میں پڑا سوچتا رہا, مگر کوئی تدبیر میری سمجھ میں نہیں آتی تھی. اس وقت شام کے 6:30 بج رہے تھے کہ میرے فون کی گھنٹی بجنے لگی. میں نے ریسیور اٹھایا تو معلوم ہو کہ کوئی صاحب مسز سفیر احمد صاحبہ کا پوچھ رہے ہیں. کون مسز سفیر احمد؟ یہاں تو اس نام کی کوئی عورت نہیں رہتی. میں نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا. وہ کوئی رانگ نمبر تھا, مگر وہ صاحب کچھ زیادہ ہی نشے میں تھے. جناب, نمبر تو یہی لکھا ہے. میرے پاس یہی لکھا ہوا نمبر, اور اتنا پاگل میں بھی نہیں ہوا کہ نمبر ہی غلط لکھ ڈالوں. برائے کرم مجھے ان سے بات کروا دیں, ایک بہت ضروری کام ہے. تو پھر آ جاؤ, مجھ سے ہی مل لو. میں اس وقت بالکل تنہا ہوں. آپ کا نام؟ تمہیں میرے نام سے کیا مطلب ہے بھائی؟ پھر بھی بے جیم دال کوئی تو نام ہوگا آپ کا. میرا نام سفیر احمد ہے. ہاں, اب ہوئی نا بات. آپ خامخواہ مجھے ٹرخا رہے تھے. دیکھیں, آپ کی بیگم سے ہم نے کچھ سامان خریدا تھا, ایک کلر ٹی وی اور کچھ VCR کے کیسٹ. کچھ رقم وہ دے گئی تھی, مگر 3000 روپے باقی ہیں. وہ مجھے ان سے لینے ہیں, اسی لیے آپ کو یہ زحمت دی ہے. آپ کی کوٹھی کا نمبر بھی میرے پاس لکھا ہے. اگر آپ نے توجہ نہیں دی تو میرے آدمی آپ کے گھر آ جائیں گے, اور یہ اچھی بات نہ ہوگی. وہ مجھے باتوں میں گھسیٹ رہا تھا. اچانک مجھے احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ کسی بہت بڑی سازش کا حصہ ہو. کوئی آدمی میری آواز پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو. میں نے ایک دم فون الگ رکھ دیا. میں خامخواہ بے وقوف بن رہا تھا. کوئی 5 سیکنڈ بعد میں نے پھر فون اٹھایا تو وہ ابھی تک بول رہا تھا. آپ بولتے کیوں نہیں ہیں سفیر احمد صاحب؟ اگر پیسے نہیں ہیں تو بتا دیں, میں انتظار بھی کر سکتا ہوں. اس کے قریب ہی کہیں کئی آوازیں بھنبھنا رہی تھیں, مگر میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں پہچان سکتا تھا. نمایاں آواز صرف اسی آدمی کی تھی. میں نے فون بند کر دیا. احساس مجھے یہی ہو رہا تھا کہ کسی نے یہ فون بلا وجہ نہیں کیا ہے. نظام الدین اس وقت تک واپس آ چکا تھا. دفتر 4 بجے بند ہوتے تھے اور میرا خیال تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کارروائی کرا آیا ہوگا. میں نے جلدی جلدی منہ ہاتھ دھویا اور انہی کپڑوں میں ملبوس ہو کر ایک سوٹ کیس لیا. اس میں ضروری سامان ڈال کر میں راولپنڈی جانے کے لیے تیار ہو گیا. کوئی 50,000 کی رقم میں نے اس کی جیبوں میں بھر لی. میری اسٹینڈ گن بھی اسی میں تھی اور گولیاں بھی. پستول کی پیٹی میں نے قمیض کے نیچے کمر پر باندھ لی. میں اس فون سے خوفزدہ تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ میرا کوئی دشمن میرے گھر پر شب خون مارے اور میری والدہ کو پریشان کرے. میں گھر کو ان کے لیے امن کا گہوارہ بنانا چاہتا تھا. اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں وہاں لا کر میں نے اچھا نہیں کیا. میں تنہا ہوتا تو بات اور تھی. میں کسی بھی صورتحال سے عہدہ برا ہو سکتا تھا. بہت ہوتا تو وہ مجھے ہی مار دیتے. اس سے زیادہ وہ اور کیا کر سکتے تھے. مگر ماں جی کے سامنے میں ذلیل ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. اور ابھی مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو فون پر یہ جاننا چاہتے تھے کہ غلام جیلانی گھر پر ہے کہ نہیں. اور اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ میں گھر پر موجود ہوں. پاز. اب وہ اپنے پنجے تیز کر رہے ہوں گے. مجھے یقین تھا کہ وہ آج رات میرے گھر پر ضرور آئیں گے. پر وہ تھے کون؟ اس کا مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا.
तैयार होकर मैं माँ जी के कमरे में जा घुसा। वो मगरिब की नमाज के लिए वजू कर चुकी थी। आओ बेटा, तुमने तो आज शक्ल ही नहीं दिखाई, खैर तो है ना? जी बिल्कुल खैर है माँ जी। ये एसी कैसे रहे? कमरा तो अब ठंडा हो गया है ना? ये तो बहुत अच्छी चीज़ है बेटा, खुदा तुम्हें और दे। कितना ख्याल है तुम्हें मेरा। निज़ामुद्दीन ने कोई 1 घंटा पहले मुझे शहर की सैर कराई है। कितना फैल गया है ये शहर, कोई 1 घंटे तक हम बाहर घूमते रहे। ये बहुत अच्छी बात है माँ जी, खूब घूमा फिरा करें, कभी अपने मकान तक भी हो आए, उस पर तो ताला चढ़ा हुआ है। हाँ बेटा, आसिया आ जाए तो फिर मैं उधर जाऊंगी। मैं दरअसल आसिया का ही पता करने के लिए जा रहा हूँ। ये कार आपके पास रहेगी, मैं ट्रेन से चला जाऊंगा। आपसे मैं इजाज़त लेने आया था। अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो बेटे, अपना बहुत ध्यान रखना और फ़ोन कर देना, मैं इंतज़ार करूंगी। अभी जाओगे? जी माँ जी, मेरा यही ख्याल है। कल सुबह मैं किसी वकील से बात करूंगा। हाँ, ये बहुत बेहतर रहेगा। इत्तला मुझे ज़रूर देते रहना। मेरा दिल यहाँ घबराए तो मैं चक सवालन चली जाऊंगी। आखिर को वो मेरा भाई है, बड़ा ख्याल रखता है मेरा। ठीक है माँ जी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। निज़ामुद्दीन आपके साथ रहेगा, बहुत वफादार आदमी है। ये रकम आप अपने हिसाब में जमा करवा दें, जितनी चाहे खर्च करें, मगर बैंक के ज़रिए से। वैसे मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम इसे अपने पास क्यों नहीं रखते? क्यों, आपके पास बुरी लगती है ये? इसे आप अपने पास रखें, आपको ज़रूरत पड़ सकती है। आप चक सवालन चाहें तो किसी वक्त बैंक में जमा करवा दें, मुझे धड़का लगा रहेगा। बहरहाल ठीक है, तुम्हारा कोई हिसाब तो नहीं है यहाँ? हिसाब तो है, मगर वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। बेहतर होगा कि आप कल निज़ामुद्दीन के साथ बैंक जाकर ये रुपया अपने नाम से वहाँ जमा करवा दें। हैदर को साथ ले जाएं, उसने भी वहाँ हिसाब खोल रखा है। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं ऐसा ही करूँगी। तो फिर इजाज़त दे माँ जी, मैं बस अब जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। वो मेरे सर पर हाथ फेर कर दुआएं देने लगी। हैदर और बाली उस वक्त बावर्ची खाने में थे। मैं निज़ामुद्दीन को साथ लेकर उनके पास जा पहुंचा। मुझे देखकर वो एकदम चुप से हो गए। मैंने हैदर को बाहर बुलाकर कहा, देख हैदर, मैं अभी पिंडी जा रहा हूँ। किसी शख्स का फ़ोन आए तो मेरा नाम किसी को नहीं बताना, कहना कि मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ, समझे? कोई आ जाए तो उसे गेट पर से ही टरखा देना। घर में बहरहाल किसी को आने की इजाज़त नहीं है। मैं समझ गया हूँ सरदार साहब, बिल्कुल समझ गया हूँ, आप बेफिक्र रहें। मैं किसी वक्त तुम्हें फ़ोन करूँगा। माँ जी का बहुत ख्याल रखना। कल बैंक जाकर उनका हिसाब खुलवा देना, कुछ रकम वो वहाँ जमा करवाएंगी। ऐसा ही होगा, आपके कहने की ज़रूरत ही नहीं है सरदार साहब, वो हमारी मालकिन है। अच्छा, खुदा हाफिज़। चल भी निज़ामुद्दीन, मुझे स्टेशन छोड़ा प्यारे। ये कहकर मैं कार की तरफ बढ़ गया। कागजात का क्या हुआ निज़ामुद्दीन? जी वो कल तक तैयार हो जाएंगे, मैं दोपहर को जाकर उन्हें दे आया था। इसमें उम्दा किस्म की नंबर प्लेट लगवा लेना, पता चलना चाहिए कि यह किसी मोतबर आदमी की कार है। ऐसा ही होगा साहब जी। ये बता कि यहाँ से निकलते वक्त किसी ने तेरा ताक़ुब तो नहीं किया? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, मैं वैसे ही पूछ रहा था। बहुत बच बचा के रहना, ये लाहौर शहर है प्यारे। मैंने चारों तरफ नजरें घुमा कर देखा। कोठी के इर्द गिर्द कोई आदमी मौजूद नहीं था जिसे मैं मशकूक समझ सकता। निज़ामुद्दीन बहुत अच्छा ड्राइवर था, उसको ये मुलाजमत देकर मुझे खुशी महसूस हो रही थी। वो ज़रूरतमंद भी था और मैं भी एक तरह से ऐसा ज़रूरतमंद था जिसको कोई बहुत ही वफादार आदमी ही भुगता सकता था, और निज़ामुद्दीन मेरे इस मेयार पर पूरा उतरता था। स्टेशन जल्दी आ गया। मैंने उतरते वक्त उसे फिर 500 रुपये दे दिए। वो कुछ हैरान सा हो गया। साहब जी, आपने 1000 रुपया पहले भी दिया था। ये भी रख लो, भेज देना घर वाली को, वो इंतज़ार करती रहती होगी। किसी दिन 2 रोज़ की छुट्टी लेकर घर भी हो आना, समझा? तू कमाएगा नहीं तो वो खाएंगे कैसे? आपकी मेहरबानी है जी, मैं किस मुँह से आपका शुक्रिया अदा करूँ? ऐसा तो मुझे कोई कभी नहीं मिला था। आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। अल्लाह आपको इतना दे कि आप सूरज जैसे मेहरबान हो जाएं। आदमी की ज़रूरतें उसे जलील करती हैं। पैमाना एक ही है, रुपया, रुपया और सिर्फ रुपया। ऐसा नहीं सोचते निज़ामुद्दीन, तुम्हारी ज़रूरत अब हमारी ज़रूरत है। अच्छा, खुदा हाफिज़। मैंने उसके गाल थपथपाए और मैं फिर स्टेशन की तरफ चल दिया। गाड़ी 9:30 बजे निकलती थी। मैंने स्टेशन के डाइनिंग हॉल से खाना खाया और ठीक 8:45 बजे मैं गाड़ी में जा बैठा। मेरे साथ सफ़र करने वाला एक नौबेहाता जोड़ा था। उनकी तरफ तवज्जो दिए बगैर मैं यकसू होकर बैठ गया। मेरा ख्याल है उन्हें मेरी आमद पर कोई खुशी महसूस नहीं हुई थी। मैं ठहरा सदा का छड़ा आदमी। थे वो कोई दोनों ही नीम खानदा से लोग, मगर उनका तमुल उनके लिबासों से जाहिर था। शायद दूल्हा का किसी बहुत बड़े कारोबारी लोगों से ताल्लुक था। बहरहाल मैंने उनकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। हैरत मुझे ये थी कि आबी अंधा कैसे हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपने हथ से ही खो दिए हों? मगर ऐसे में फिर भी उसे इर्द गिर्द की चीज़ें तो नजर आ जानी चाहिए थी, अगरचे वो वाज़ेह न होती। ऐसी सूरत में आदमी ये तो पहचान सकता है कि वो ज़मीन पर है कि आसमान पर। फिर वो खबर कैसे कह सकता था कि आबी अंधा हो चुका है? अगर उन लोगों ने उस पर तशद्दुद किया था तो फिर ये बात तस्लीम की जा सकती थी कि वो अपनी बीनाई खो बैठा हो। ऐसी सूरत में तो उसकी अजियतों का अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता। वो उससे पूछते होंगे कि बता वो आदमी कौन था, किसने अकबर कुरैशी पर वार किया।
کیا چاہتا تھا وہ؟ مگر وہ آبی بیچارہ کیا بتا سکتا تھا، اسے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ پھر تو آسیہ پر بھی ضرور تشدد کیا گیا ہوگا۔ گاڑی گجرانوالہ پہنچ کر ذرا دیر کے لیے رکی تو وہاں سے ایک آدمی ہمارے ڈبے میں سوار ہو گیا۔ وہ شاید کوئی موسیقار تھا۔ اس نے اپنے ساتھ ایک لمبا سا ڈبہ اٹھا رکھا تھا جس میں عام طور پر یار لوگ موسیقی کے آلات رکھتے ہیں۔ اس کی شکل بھی انہی لوگوں جیسی تھی، بال کندھوں تک پھیلے ہوئے، مونچھیں بڑی بڑی خان صاحبوں جیسی، منہ میں پان، سگریٹ الگ اس کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا، اور وہ فرسٹ کلاس میں سفر کرا تھا۔ لباس اس کا سفید اور بے داغ تھا۔ وہ کرتا پاجامہ پہنے تھا اور پاؤں میں ملتانی خصہ۔ گلے میں اس نے بڑی نزاکت سے ہلکی سی طلائی زنجیر پہن رکھی تھی اور کانوں میں مرکیاں تھیں۔ آتے ہی اس نے بڑی زوردار قسم کا سلام کیا۔ وہ چوتھی سیٹ کا مسافر تھا۔ ڈبہ صرف 4 آدمیوں کے لیے تھا۔ اپنا لمبا سا ڈبہ اس نے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ہم سب کے سلام کے جواب کے بعد وہ بڑے اطمینان سے جم کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی یہاں بہت کم عرصے کے لیے رکی ہے، بہت بھاگنا پڑا مجھے۔ ہاں یہ تو ہے، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ آپ اس میں سوار ہو رہے ہیں اور آپ کے لیے بھاگ دوڑ نقصان دہ ہے۔ اس نے بہت اچنبے سے میری طرف دیکھا۔ تو گویا مجھ پر طنز فرما رہے ہیں؟ نہیں جناب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں میں اور کہاں آپ؟ گویا یہ مزید طنز فرمایا آپ نے۔ میرا خیال تعارف کا طریقہ آپ کو پسند نہیں آیا۔ دیکھیں، میرا نام سردار کریم نواز ہے۔ یہ سونٹی دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اب آپ اپنا نام عنایت فرما دیں تو مہربانی ہوگی۔ میرا نام استاد اللہ نواز خان جموں والا ہے اور میں سارنگی نواز ہوں، راولپنڈی ریڈیو اسٹیشن جا رہا ہوں۔ اس کی آواز بہت متوازن اور متحمل تھی۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی خان صاحب، اگر ہو سکے تو سفر میں ہمیں کوئی مدھر گیت سنا دیں، آخر کو آپ استاد ہیں۔ نہیں بابا، یہ نہیں ہوگا، یہ وقت گانے کا نہیں ہے، سارنگی کی آواز دب جاتی ہے، ایسے میں کوئی تان کیسے چڑھ سکتا ہوں؟ اب آپ نے بھی طنز فرمانا شروع کر دیا۔ کچھ سنا دے، ریڈیو پر سارنگی کی آواز اتنی مدھر کہاں ہوتی ہوگی؟ وہ میری بات سن کر مسکرا دیا۔ کیوں ستاتے ہو میاں جی، یہ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہمیں گورنمنٹ نے دیا ہے، ہمیں آرام سے سفر کرنے دیں۔ سنا دے بابا جی، آخر حرج ہی کیا ہے، میں بھی آپ سے یہی عرض کروں گا۔ سامنے بیٹھے نئے نویلے دولہا نے کہا۔ میرا خیال ہے آپ کی نئی شادی ہوئی ہے۔ جی ہاں، اور ہم ذرا سیر کے لیے جا رہے ہیں مری تک۔ آپ کا اسم مبارک؟ میرا نام محمد جان ہے، شالمی مارکیٹ میں میری ہوزری کی دکان ہے، میں تھوک کا کام کرتا ہوں۔ اب آپ کہتے ہیں تو میں سارنگی کھول لیتا ہوں، امید ہے آپ کا سفر اچھا گزر جائے گا۔ چند لمحے بعد خان صاحب نے اپنا ڈبہ کھول لیا، اس میں سے انہوں نے سارنگی نکالی اور وہ سرک کر میرے قریب ہو گئے۔ ان کی انگلیاں پھڑکنے لگی تھیں۔ سارنگی کچھ عجیب قسم کی تھی۔ چند لمحوں تک وہ تاروں سے کھیلتے رہے، کبھی وہ ان کو کستے، کبھی ڈھیلا چھوڑ دیتے۔ چند منٹ اسی طرح گزر گئے۔ ہم اس وقت گجرات اسٹیشن سے ذرا ادھر ہی تھے کہ انہوں نے سارنگی کو پوری طرح بھڑکا دیا۔ خان صاحب واقعی اپنے فن کے استاد تھے، وہ ہمیں ماہیا سنا رہے تھے۔ گجرات اسٹیشن یوں ہی بے خیالی میں گزر گیا۔ استاد کے ہاتھ میں سارنگی ہو تو وہ جو بول چاہے اس میں بول سکتا ہے۔ جان محمد بھی جھومنے لگا تھا، میں بھی اسے ایک بالکل نئی چیز سمجھ رہا تھا۔ دلہن البتہ بالکل گمسم بیٹھی تھی اور خان صاحب کا یہ حال تھا کہ کنکھیوں سے ہم سب کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک اس سارنگی کے سر سے ایک عجیب قسم کی گیس نکلنے لگی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے میرے وجود پر حاوی ہونے لگی۔ میں اچھل کر وہاں سے ہٹا۔ اس کی زد سے بچنے کے لیے میں دوسری کھڑکی تک جا پہنچا، مگر میری ہمت اچانک ہی پست ہونے لگی۔ گیس اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ جان محمد اور اس کی دلہن بھی ایک دم بے چین ہو کر اٹھ گئے اور اس کے ساتھ ہی میں نڈھال ہو کر فرش پر جا گرا۔ اس گیس نے شاید میرے پھیپھڑے بند کر دیے تھے، میں دوسرا سانس لے ہی نہ سکا۔ میری آنکھیں کھلی تھی، میں سب کچھ دیکھ سکتا تھا، مگر مجھ میں اتنی سکت نہ تھی کہ ہاتھ ہلا سکوں۔ خان صاحب نے فوراً ہی سارنگی بند کر دی۔ اب وہ گیس اس میں سے نہیں نکل رہی تھی۔ خود انہوں نے منہ پر ایک سلیٹی رنگ کا نقاب اوڑھ لیا تھا جس میں ان کی ناک اور منہ چھپ گئے تھے۔ سارنگی انہوں نے فوراً ہی ڈبے میں رکھی اور ارد گرد کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد مجھے فرش سے اٹھا کر سیٹ پر ڈال دیا۔ میرا سوٹ کیس برتھ پر پڑا تھا، وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر وہ جان محمد کی طرف بڑھے، اس کی بھی آنکھیں کھلی تھیں۔ خان صاحب نے اس کی جیبوں سے جو کچھ برآمد ہو سکا اپنے قبضے میں کر لیا۔ پھر وہ دلہن کی طرف بڑھے اور اس کے تمام زیورات انہوں نے نوچ نوچ کر اتار لیے۔ وہ خاصی خوش شکل لڑکی تھی اور حیرت ہے کہ اس کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں، مگر وہ بھی ایک انگلی تک حرکت میں نہیں لا سکتی تھی۔ وہ کوئی عجوبہ روزگار قسم کی گیس تھی جسے استاد اللہ نواز خان جموں والے نے سارنگی کے خول میں ہم جیسے بے آسرا مسافروں کو لوٹنے کے لیے استعمال کرنے کا گر سمجھ لیا تھا۔ کوئی 5 منٹ تک تو میں سب کچھ دیکھتا رہا۔ پھر خان صاحب نے ہمیں اچھی طرح خالی کر کے گاڑی کی زنجیر کھینچ دی۔ جیسے ہی گاڑی آہستہ ہوئی، 2 آدمی ریلوے گارڈ کی وردیوں میں ملبوس تیزی سے ہمارے ڈبے میں گھس آئے۔ انہوں نے آتے ہی بائیں ہاتھ کا دروازہ کھولا اور مجھے ڈنڈا ڈولی کر کے وہ اسی وقت گاڑی سے نیچے اتر گئے۔ کسی اور آدمی سے انہیں کوئی غرض نہ تھی۔ خان صاحب بھی ان کے ساتھ ہی ڈبے سے باہر آ گئے۔ ابھی میں کچھ سمجھ نہ پایا تھا کہ وہ مجھے اٹھا کر سامنے کی جرنیلی سڑک پر جا چڑھے۔
میرا خیال ہے کہ ریلوے کے آدمی ان کے بعد ہی ہمارے ڈبے میں پہنچے تھے، کیونکہ گاڑی کی بتیاں یہ بتا رہی تھی کہ بہت سے لوگ ہمارے ڈبے کے سامنے جمع ہو چکے تھے، مگر وہ لوگ گاڑی کے آہستہ ہوتے ہی اپنا کام کر کے فارغ ہو گئے تھے اور اب سڑک پر جا ٹھہرے تھے۔ یہی کوئی 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک سیاہ رنگ کی کار ہمارے قریب پہنچ گئی۔ جیسے ہی وہ رکی، خان صاحب اور دوسرے 2 آدمیوں نے مجھے اٹھا کر کار کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا، اس طرح کہ ان میں سے خان صاحب میرے دائیں ہاتھ تھے اور ایک آدمی بائیں ہاتھ، تیسرا آدمی اگلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ ڈرائیور بہت مستعد نظر آتا تھا۔ ہمارے بیٹھتے اس نے گاڑی چلا دی۔ اب اس کا رخ لاہور کی طرف تھا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، میرا ذہن برابر کام کر رہا تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے میں محصور ہو چکا ہوں، مجھے انہوں نے واقعی مسخر کر لیا تھا۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھا ان میں سے تیسری سواری نظر آ رہا تھا۔ میری آنکھیں کھلی تھیں، کان بھی کام کر رہے تھے، ان کی آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھیں، مگر میرا کوئی رد عمل نہیں تھا۔ وہ بھی اس بات کو سمجھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی جو میرے بائیں ہاتھ بیٹھا تھا وہ بولا، کیسا آپریشن رہا خان صاحب؟ بہت آسان، یہ خود ہی کہہ رہا تھا کہ مجھے سارنگی سنا دو۔ میں نے کہا، اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ میں نے سارنگی بجانا شروع کر دی اور اس کی گیس کی نالی میں نے سیدھی کر لی۔ بس صرف ایک نوب گھمانے کی دیر تھی کہ اس نے ہاتھ پر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ اچھا کیا آپ نے، مجھے یقین تھا کہ صاحب نے یہ گیس یوں ہی اس میں نہیں بھر دی۔ عابدی میاں، اب کہاں ہوں گے ولسن صاحب؟ وہ لاہور میں ہیں۔ ویسے آپ کو بڑی زحمت دی ہم نے، گجرانوالہ تک کار بھگانا پڑی۔ ہاں، یہ پٹھا تو نکل ہی چلا تھا، اگر آپ جلدی نہ کرتے تو ہم آج بھی ناکام ہی رہتے۔ نہیں، ولسن صاحب اسے کسی نہ کسی صورت میں ضرور پکڑ لیتے، مگر حیرت ہے خان صاحب کہ اس خبیث نے دوبارہ فون نہیں اٹھایا۔ ولسن صاحب ٹھیک ہی کہتے تھے، یہ آواز غلام جیلانی کی ہے۔ اس سوٹ کیس میں کیا ہے؟ لاہور جا کر دیکھ لیں گے۔ اس کی جیبیں بھی دیکھی ہیں آپ نے؟ ارے یہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ٹٹولنا شروع کر دیا۔ میری جیب میں اس وقت کوئی 1,500 روپیہ موجود تھا، وہ انہوں نے نکال لیا، پھر میری کمر سے بندھا پستول بھی اتار لیا اور گولیاں بھی نکال لیں۔ تو گویا یہ شیطان ہر وقت مسلح رہتا ہے، بھلا کسی کو کب بخشتا ہوگا؟ استاد اللہ نواز نے کہا۔ رقم اس نے پوری کے پوری اپنی جیب میں ڈالی اور پستول اس نے عابدی صاحب کو دے دیا۔ اپنے چہرے سے نقاب اس نے کار میں بیٹھتے اتار دیا تھا۔ عابدی نے پستول کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کر اگلی سیٹ پر بیٹھے آدمی کو تھما دیا۔ فرزند علی، اسے سنبھال کر رکھنا، یہ تیرے بہت کام آئے گا۔ بڑے شیردل آدمی کا پستول ہے یہ، مگر یہ بیچارہ چوہے کی موت مارا گیا۔ دھت تیرے کی، مارو خان صاحب، خوب مارو اس خبیث کو۔ یہ کہہ کر اس نے میرے سر پر ایک ہاتھ جمایا تو میری تھوڑی سینے سے جا لگی۔ اسے کیا مارے بابا لوگ، یہ تو پہلے ہی مر چکا ہے، اب ولسن صاحب اس کی کھال کی جوتیاں بنائیں گے، ہو سکتا ہے مسز ولسن اس سے دستانے بھی بنوا لیں۔ مگر یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ انہوں نے اسے کس لیے پکڑوایا ہے۔ کچھ آپ کو پتا ہے خان صاحب؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، پر خیر اس کا معاوضہ تو ہمیں مل ہی جائے گا۔ یاد ہے نا انہوں نے کبیر صاحب کو پکڑنے پر ہمیں کتنا نہال کیا تھا، 30 ہزار روپے تو مل ہی گئے تھے ہمیں۔ اس سوٹ کیس کو کھولو خان صاحب، میرا خیال ہے اس میں نمبر والا تالا ہوگا۔ تو پھر اس کا نمبر کون جانتا ہے؟ یہ ہوش میں آئے گا تو بات ہوگی۔ یہ سوٹ کیس بہرحال ولسن صاحب کو نہیں دینا ہے، یہ ہم چاروں کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے عابدی بھائی۔ ارے ڈرائیور صاحب ذرا دھیان سے چلا یار، ایسا نہ ہو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ہماری قبر ادھر ہی بن جائے۔ خان صاحب یہ کہیں ہوش میں نہ آ جائے، بڑی ڈھیٹ ہڈی ہے یہ، کچھ اور گیس نہ چڑھا دو اسے۔ یوں کرو کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو، پھر کوئی فکر نہیں رہے گی، زیادہ گیس چڑھنے سے یہ مر بھی سکتا ہے۔ ہاں یہ بہتر رہے گا۔ ہتکڑی تو میں دے سکتا ہوں، فرزند علی نے کہا۔ ہاں خوب یاد دلایا تم نے، لاؤ وہ مجھے دے دو، میں اسے ابھی جکڑ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کار کے ڈیش بورڈ میں رکھی ایک ہتکڑی فرزند علی سے لے کر میرے ہاتھوں پر کس دی۔ اس کی ہاتھ پر لمبی زنجیر برابر جھنجھنا رہی تھی، مگر اس پر کنڈا نہیں لگا تھا، شاید وہ انہوں نے کسی سپاہی سے چھینی تھی یا اس کا قیدی زنجیر سمیت بھاگ نکلا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے میرے پاؤں ایک بجلی کے تار سے کس کر باندھ دیے اور میری حالت یہ ہو رہی تھی کہ میں کوشش کے باوجود ان کا ہاتھ نہیں روک سکتا تھا۔ خدا جانے وہ کس قسم کی گیس تھی، اس نے مجھے مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسے میں اگر وہ میرا بازو بھی کاٹ دیتے تو مجھے محسوس نہ ہوتا، سارا بدن شل ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ ایسی ہی جان لیوا گیس تھی جس کی شیشی اس ابلیس نے سارنگی کے اندر لگا رکھی تھی، اور میں اسے سارنگی بجانے کے لیے کہتا رہا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے نغموں میں ایسا زہر بھرا ہوا ہے۔ کوئی بھی آدمی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ استاد اللہ نواز خان جموں والا لومڑی کا بچہ سارنگی میں ایسی مہلک گیس بھرے پھرتا ہے۔ یہ کوئی مان لینے والی بات تو نہ تھی۔ اس جان محمد کا بھی اس نے بیڑا غرق کر دیا تھا۔ اس کی جیبوں کی صفائی کے بعد اس نے دلہن کے زیورات بھی نوچ لیے تھے اور میری رقم پر بھی وہ ہاتھ صاف کر چکا تھا، اور اپنے ساتھیوں میں سے بھی وہ کسی کو بھی اس میں سے کوئی دھیلا پائی دینے پر تیار نہیں تھا۔ کار بالآخر لاہور شہر میں داخل ہو گئی۔ میری آنکھیں کھلی تھیں، بازار بند ہو چکے تھے۔ اسٹیشن کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھے گھڑی دیکھ کر معلوم ہوا کہ 1:30 بج چکا ہے۔ میری گھڑی اس لومڑی کے بچے نے پہلے ہی اتار کر اپنے ہاتھ پر باندھ لی تھی
اور میں ٹھن ٹھن گوپال ہو کر ان کے سامنے یوں بیٹھا تھا جیسے میں غلام جیلانی نہیں ان کے باپ کا پشتینی غلام ہوں.